अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ईशा गिल की कलम से तहरीर करदा नावल जाने सितमगर की एपिसोड नंबर 29 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। आज हम आपसे दो टोक बात करना चाहते हैं। नियाज़ी आहाना की शादी चंद रोज़ बाद के इस्लामाबाद गए नियाज़ी आज दूसरी बार आए थे और देखा तो सितारा के रंग ढंग ही बदले हुए थे। वो हल्का फुल्का सा मेकअप किए टी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस थी। ना सिर्फ कपड़े बल्कि लहजा भी बदला हुआ था। क्या बात करना चाहती हो, खुलकर बोलो। यानी वो चाहते थे कि बिना तमहीद बांधे बात शुरू की जाए। आप अब कराची जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, इस बार हम भी आपके साथ जाएंगे। बिना वक्त ज़ाये किए वाकई उसने जो बात कहनी थी कह डाली। वट? वो तो उसकी बात पर हैरान ही रह गए। ये बैठे बिठाए कहाँ से ख्याल आ गया तुम्हें मेरे साथ जाने का? ये ख्याल बैठे बिठाए नहीं आया, ये बात हम पहले भी आपसे बहुत दफ़ा कह चुके हैं। हमसे निकाह करके हमें अपने घर ले जाएं। सितारा की इसी बात से वो पीछा छुड़ाते थे, मगर वो हर दफ़ा जिक्र छेड़कर बैठ जाती थी। और अगर निकाह ना करूं तो? ना लेकर जाऊं साथ तो? वो भी अड़ियलपन से खोया हुए। क्यों नहीं लेकर जाएंगे आप? क्यों नहीं करेंगे निकाह? आपने हमसे कहा था कि आप जल्द ऐसा करेंगे। मैंने कहा कि अगर मैं ना लेकर जाऊं तो हम खुद चले आएंगे और वहाँ सबको बताएंगे कि हम कौन हैं। वो आवाज़ को बुलंद करती बोली तो उसकी ये बात कहने और उस अंदाज से कहने पर वो शिश्ता रह गई। आखिर इतनी जुर्रत उसमें कहाँ से पैदा हो गई? आवाज़ नीची रखो सितारा। और क्या बताओगी तुम सब हो? हाँ बोलो, क्या बताओगी कि तुम कोठे पर नाचने वाली एक तवाइफ हो और मुझसे अपना ताल्लुक कैसे जाहिर करोगी? क्योंकि मैं तो मुकर भी सकता हूँ और यहाँ मौजूद तमाम मुलाजिम मेरे इशारों पर चलते हैं, ना कि तुम्हारे। उसका ये रवैया आज उन्हें ताव ही दिला गया। कहाँ वो धीमी आवाज़ में उससे बात करने, उनके हुक्म पर सर झुकाने वाली सितारा आज उनके मुकाबिल खड़ी चिल्ला रही थी, ज़िद कर रही थी। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप हमारे रिश्ते से नहीं मुकर सकते, आपको हमें अपनाना ही होगा। वो नफ़ी में सर हिलाती इस ताजाब से गोया होती उनका गिरेबान झंझोड़ने लगी। तुम अपनी हद में रहो सितारा। मेरा दिमाग नहीं ख़राब कि मैं एक तवाइफ को अपनी बीवी बनाऊँ। हाँ, तुम्हें यहाँ लाया, अभी तक यहाँ रखा सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे साथ दिल बहल सके, वरना तुम क्या और तुम्हारी औकात क्या? ये घर तुम्हारे नाम कर दिया कि ये काफ़ी नहीं तुम्हारे लिए, जो अब मेरी ज़िंदगी में भी घुसने का इरादा रखती हो? तुम जहाँ हो वहीं सूटेबल हो, दोबारा मेरे साथ जाने की बात मत करना, आई समझ? उसके दोनों हाथ अपने गिरेबान से हटाकर उसे भी परे छटकते बोले। हम क्या और हमारी औकात क्या है, ये तो हम आपको अब बताएंगे। क्या कहा आपने कि आप हमारे और अपने रिश्ते से मुकर जाएंगे? ना नियाज़ी, पहले तो शायद आप इस अदाकारी में कामयाब हो भी जाते, मगर अब तो ये नामुमकिन है। क्या बकवास कर रही हो? उसकी बातों का मतलब समझ ना पाए थे। हमारी बकवास आपको अभी समझ में आ जाएगी। ये कहती हुई वो कमरे में गई और अपना मोबाइल लिए वापस लौटी और फिर देखते ही देखते वो वीडियो ऑन करके मोबाइल नियाज़ी के हाथ में थमा दिया। मैंने उसके माँ बाप को कत्ल किया, उसका बदला मुझसे वो मेरी बेटी के ज़रिए लेना चाहता है। माँ बाप के साथ उस दयान हाकिम शाह को भी मार देना चाहिए था। वीडियो देखकर उनकी आंखें फटी थीं, जबकि मुंह खुले का खुला रह गया था। ये तो वो खुद थे, वो भी नशे की हालत में, और सब राज उगल रहे हैं। मेरा किया मेरी बेटी के आगे आए, ऐसा मैंने कभी गुमान भी नहीं किया था। मैं बहुत डरता हूँ सितारा, मैं बहुत डरता हूँ। वीडियो ख़त्म हो चुकी थी, जबकि नियाज़ी की हालत यूँ थी जैसे उन्हें सांप काट गया हो। हाथ काँप रहे थे। सितारा उनके साथ इतना बड़ा खेल खेल जाएगी, उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था। उन्होंने हाथ में पकड़ा मोबाइल ज़ोर से फर्श पर दे मारा तो वो टूटकर मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गया। तुम मक्कार धोखेबाज औरत, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो धारते हुए उसकी तरफ बढ़े और उसका गला दोनों हाथों में लेकर दबाने लगे। क्या समझा था तुम्हें और क्या निकली तुम, कमीनी कहीं की? क्यों बनाई ये वीडियो? बोल, क्यों बनाई? जी तो चाह रहा है कि इस वीडियो की तरह तुम्हारा काम भी तमाम कर दूं। सितारा पूरा जोर लगाते हुए अपनी गर्दन को आज़ाद करवाने की सही करती रही। उसकी सांस उखड़ रही थी और जिस्म का गोया सारा खून चेहरे पर ही आ गया था। आप इतनी आसानी से इस वीडियो से जान नहीं छुड़वा सकते। अटकती सांसों के दौरान वो बमुश्किल बोली तो नियाज़ी ने एक झटके से उसकी गर्दन छोड़ी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? तेवरी पे शदीद किस्म के बल थे। मतलब वाज़ेह है कि हमने ये सबूत हर उस जगह छोड़ रखा है जहां आपके हाथ नहीं जा सकते। अपनी गर्दन मसलती वो बोली। और अगर आपने हमें किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो याद रखिएगा, बहुत बुरा पछताएंगे, क्योंकि इस राज में सिर्फ हम ही शरीक नहीं हैं। नियाज़ी को फिर से अपनी तरफ बढ़ता देकर वो धमकी लगाती बोली तो वो जहाँ थे वहीं थम गए और माथा मसलने लगे। इस सर्दी में भी उनका वजूद पसीने पसीने हो रहा था। ज़यान क्या कम मुसीबत थी जो अब सितारा भी एक बड़ी बला बनकर उनके सामने खड़ी हो गई।
وہ دونوں اطراف سے بری طرح پھنس چکے تھے اور مصیبت سے باہر نکلنے کا کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم اتنی گھٹیا نکلو گی، میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ تو ہے تمہاری اس حرکت پہ۔ کیا تھی تم، ایک بھکارن سی طوائف، چند کوڑیوں پہ تالیاں پیٹنے والی، ناچ گانا کرنے والی۔ تمہیں کوٹھے سے اٹھا کر اس عالیشان بنگلے کی زینت بنایا، نوکر چاکر پیسہ کیا کچھ نہیں دیا تمہیں، مگر تم نے کیا کیا؟ خود پر احسان کرنے والے کے ساتھ میری ہی ویڈیو بنا کر مجھے بلیک میل کر رہی ہو۔ نیازی ستارہ کی اس حرکت پر ابھی تک شوق میں تھے۔ سوچا تو ہم نے بھی نہیں تھا نیازی کہ آپ اپنی بات سے یوں مکر جائیں گے۔ آپ نے ہمیں بنگلہ، گاڑی، پیسہ سب دیا، مگر نہ دیا تو فقط اپنا نام، اور اسی کے تو طلبگار ہیں ہم بھی وہ مقام و مرتبہ چاہتے ہیں جو آپ کی بیوی کو حاصل ہے۔ ہم بھی انہی کی طرح آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، معاشرے میں ایک ریچسٹ بزنس مین کی بیوی کے طور پر پہچان بنانا چاہتے ہیں، نہ کہ ایک طوائف کے طور پر سب کے سامنے آنا چاہتے ہیں۔ آپ کو ہم سے نکاح کرنا ہی ہوگا، ہمیں سب سے ملوانا ہی ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہمیں مجبوراً آپ کا راز اور ہمارا تعلق اس گھر کی چار دیواری سے نکالنا پڑے گا، اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ وہ صرف دھمکی نہیں لگا رہی تھی، وہ واقعی ایسا کرنے کا سوچے ہوئے تھی۔ اس کی دھمکی نیازی کے جوش کو جھاگ میں بدل گئی۔ وہ تھے تو شدید غصے میں، مگر اب کوئی ایکشن نہیں لے سکتے تھے۔ ان کے ایک طرف کنواں تھا یعنی زیان، تو دوسری طرف کھائی تھی یعنی ستارہ۔ ایک قتل نہیں بلکہ 2 قتل کر کے اور اس طوائف سے تعلق بنا کر وہ بہت برا پھنس چکے تھے کہ کوئی راہ فرار دکھائی نہ دے رہی تھی۔ آپ کے پاس کل تک کا وقت ہے، آرام سے سوچ لیجئے کہ آپ کو ستارہ قبول ہے یا پھر سزائے موت۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایک حرف چبا کر کہتی وہ ان کے سامنے سے ہٹ گئی، جبکہ نیازی غصے اور بے بسی کی شدت سے چیزیں اٹھا کر پٹکنے لگے اور پھر اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے بیٹھ گئے۔ وہ اسلام آباد میں ہی تھے اور ایک ہوٹل میں چلے آئے تھے۔ ستارہ نے انہیں صرف 1 دن کا وقت دیا اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں، سوائے اپنا سر نوچنے کے، سوائے اپنا سر دیواروں میں ٹکرانے سے، کیونکہ یہ بھی تو سراسر انہی کی غلطی تھی، انہی کا قصور تھا۔ آہانہ کی شادی سے قبل زیان کے متعلق نہ کوئی تفتیش کروائی، نہ خود زحمت کی، صرف اپنی بیٹی کی پسند اور زیان کی باتوں اور شخصیت پہ بھروسہ کر ڈالا، جبکہ دوسری طرف ستارہ کو ایزی لے لیا۔ وہ عورت جس کی ذات کو وہ اپنے لیے کسی بھی نقصان کا سبب نہیں سمجھتے تھے، وہ آج ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن کر کھڑی ہو چکی تھی۔ یہ کیا کر دیا تم نے ستارہ، کیا کر دیا؟ انہوں نے سائڈ ٹیبل سے لیمپ اٹھا کے پٹکنا چاہا، مگر پھر رک گئے کہ یہاں شور شرابہ نہیں مچا سکتے۔ اس وقت وہ اپنے گھر میں نہیں ہیں بلکہ ہوٹل میں موجود ہیں۔ ان کا ماضی اتنے برسوں بعد ان سے اتنے بڑے بڑے امتحانات لے گا، ان کے سامنے ایک زہریلا ناک بن کر کھڑا ہو جائے گا کہ وہ ذرا بھی ہلے تو ڈس لیے جائیں گے۔ ایسا انہوں نے کبھی نہ سوچا تھا۔ اس وقت ان کی حالت ایسے شخص کی سی تھی جیسے بیچ مجھدار میں کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے کہ اب اس سے نکل کر دکھاؤ، اور جیسے ہی وہ نکلنا چاہے پاؤں سیدھا پانی میں اترے اور وہ سمندر کی گہرائیوں کی نظر ہو جائے۔ مگر وہ سمندر میں غرق نہیں ہونا چاہتے تھے، وہ اس تلاطم سے نکلنا چاہتے تھے، اور اس تلاطم سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہار مان جاتے اور ستارہ کا ہاتھ تھام لیتے۔ وہی ہاتھ تھامے پھر انہیں اسے نہ صرف اپنی زندگی میں شامل کرنا تھا بلکہ اسے سب سے متعارف بھی کروانا تھا۔ یہ کام بے حد مشکل تھا، وہ اس کے لیے بالکل بھی رضامند نہیں ہونا چاہتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ستارہ کا کام تمام کر کے اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لیتے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دیتے، اور کر تو وہ زیان کے ساتھ بھی ایسا سکتے تھے۔ کون سا طریقہ اپناتے؟ ان کا دل و دماغ کوئی ڈھنگ کا مشورہ ان کے سپرد کرنے کو راضی ہی نہیں تھا۔ آہانہ دروازہ کھولو۔ رات کے 12 بج رہے تھے، یعنی 3 گھنٹے ہو چکے تھے اسے کمرے میں بند ہوئے۔ زیان جو کب سے روشانے کے کمرے میں تھا اسے سنبھال رہا تھا۔ جیسے اس کی طبیعت سنبھلی اسے سلانے کی کوشش کرنے لگا، اور جب وہ سوئی تو خاموشی سے اس کے پاس سے اٹھ کر یہاں چلا آیا، مگر دروازہ لاک دیکھ کر دستک دینے کے ساتھ آہانہ کو پکارنے بھی لگا۔ اس کی آواز پہ آہانہ نے سطح پر چہرہ اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا اور سوں سوں کرتی ہوئی پھر سے گھٹنوں پہ سر ٹکا گئی۔ وہ زیان سے ناراض تھی، پھر بھلا کیوں دروازہ کھولتی؟ آنسو تو تھم چکے تھے مگر دل ابھی بھی رو رہا تھا۔ آہانہ پلیز دروازہ کھولو، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، مگر ہمیں ابھی بیٹھ کر بات تو کرنی ہی ہوگی۔ دروازے کے پار سے پھر زیان کی آواز ابھری۔ وہ چٹخنی چڑھائے ہوئے تھی، ورنہ وہ خود چابی سے ان لاک کیا رہتا۔ آہانہ ابھی بھی نہ اٹھی تو زیان نے گہری سانس بھری اور وہاں سے ہٹ گیا۔ جب وہ ہٹا تو رکے ہوئے آنسو پھر سے بہنا شروع ہو گئے، یہ سوچ کر کہ بس اتنی ہی دیر اسے پکارنا تھا، بس اسے منانے کی اتنی سی ہی کوشش کی گئی تھی، مگر وہ غلط تھی، کیونکہ زیان وہاں سے ہٹا اس سے دور جانے کے لیے نہیں بلکہ اس کے پاس آنے کے لیے تھا۔ وہ رونے میں سرگردہ تھی جب کچھ کھٹپٹ سی پیدا ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا، مگر وہ جامد تھا، لیکن آواز دروازہ کھلنے کی ہی تھی۔ اس پہ اس نے رخ پھیر کر دوسری جانب دیکھا تو گلاس ڈور کو ان لاک کرتا زیان اندر آ رہا تھا۔ اسے اندر آتے دیکھ کر وہ رخ پھیر گئی۔ زیان نے دروازہ بند کر لیا اور اس کے سامنے آ بیٹھا۔ ہانی،
دھیرے سے محبت سے پکارا گیا، مگر اہانا نے یہ جواب دیا، نہ نظریں، ناراض ہونا؟ پوچھا گیا مگر جواب نہ دار، بولو نہ کچھ، ہنوز خاموشی۔ زیان نے اس کا ہاتھ تھاما اور پھر سے پکارا تو وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی اٹھنے لگی۔ ہاتھ چھوڑے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ پاؤں فرش پہ اتارنے سے قبل زیان نے اسے کھینچ کر واپس بٹھا لیا۔ ہنی یار یوں تو مت کرو، میں تمہیں منانے آیا ہوں، تم مجھ سے دور چلی جاؤ گی تو کیسے مناؤں گا؟ اس نے مگر ہاتھ نہ چھوڑا۔ کیا ضرورت ہے منانے کی، رہنے دینا ایسے ہی، میری ناراضگی سے بھلا آپ کو کیا؟ وہ ابھی تک نظروں میں پھیرے ہوئے تھے، آج اس قدر برا بن گیا کہ میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے۔ اس نے اہانا کا چہرہ خود ہی اپنی طرف موڑا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ایک دم سے مجھے کیا ہو گیا تھا اور غصے میں نہ جانے کیا کیا بول گیا۔ میرے غصے سے تو تم واقف ہو نا، یہ بھی جانتی ہو کہ کہہ کر پچھتاتا ہوں، یعنی جو بھی میں کہتا ہوں دل سے نہیں کہتا، جانتی ہو نا؟ وہ جانتی تھی مگر جواب نہ دیا۔ میں جانتا ہوں تم روشانی سے بہت محبت کرتی ہو، اس کا برا کبھی نہیں چاہو گی، جو بھی ہوا تم سے انجانے میں ہوا، تبھی تو میں تمہارے آگے شرمندہ ہوں، ورنہ میری بہن کو کوئی تکلیف پہنچائے پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو، میں اسے کسی صورت نہیں چھوڑتا۔ وہ روشانی کو لے کر کس قدر پوزیسو تھا اہانا اچھے سے جانتی تھی۔ تم جانتی ہو نا کہ میری بہن میرے لیے کیا ہے، اگر جانتی ہو تو مجھ سے مزید ناراض نہیں رہو گی۔ اہانا نے اس کی شرمندہ چہرے کو دیکھا تھا اور اس بات پر ایک سرد آ بھری۔ میں جانتی ہوں زیان، اچھے سے جانتی ہوں، مگر آپ نے غصے میں مجھ پہ جو الزامات لگائے مجھے تو ان کی تکلیف ہے۔ کیوں کہا آپ نے کہ میں آپ کی بہن کی جان لینا چاہتی ہوں؟ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی زیان۔ یہ الفاظ پھر سے یاد آئے تو آواز رند گئی، کیونکہ میں پاگل ہوں، گدھا ہوں، غصے میں تھا، مجھے خود پتہ نہ چلا کہ کیا کہتا چلا گیا۔ اس کا خود کو پاگل گدھا کہنا تھا کہ اہانا برا منا گئی۔ اب ایسا تو نہ کہیں خود کو، اس کے نروٹھے پن سے کہی اس بات پر زیان واقعی ہولے سے ہنسا تھا، اور یہ ہنسی اداکاری نہیں تھی۔ کہنا پڑے گا کیونکہ میں ہوں، میری غلطی ہے، مجھے تو میں روشانی کی پسند ناپسند کے متعلق بتانا چاہیے تھا، بتایا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا جو واقعی سراسر اس کی تھی۔ تم جو دو چیزیں لائی تھی ان دونوں سے وہ بہت خوف کھاتی ہے، ایک سرخ گلاب اور دوسرا ڈال۔ تبھی تم ہمارے لان میں اور گارڈن میں کوئی سرخ گلاب نہیں پاؤ گی، اور نہ ہی اس کے کھلونوں میں کوئی اور ڈال، اور نہ ہی ان جگہوں پہ سرخ رنگ کی کوئی شے جہاں روشانی کا آنا جانا رہتا ہو۔ اہانا کے ذہن میں جھماکا سا ہوا کہ ہاں واقعی ایسا ہی تو تھا۔ اسے اب سمجھ آئی کہ کیوں شادی کے روز سرخ جوڑے میں ملبوس اسے روشانی سے ملنے سے روکا گیا، کیوں اگلے ہی روز کمرے سے تمام گلاب اٹھوا دیے گئے، کیونکہ وہ روشانی کی طبیعت کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ آپ نے مجھے پہلے ہی روز کیوں نہیں بتایا؟ زیان میں کوئی غیر تو نہ تھی، مجھے بھی ہمیشہ اس گھر میں رہنا تھا، روشانی کے ساتھ مجھے بھی علم ہونا چاہیے تھا، مگر آپ نے مجھے بتانا گوارا ہی نہ سمجھا۔ ہاں کیوں؟ صحیح کہا تم نے، میں نے تمہیں بتانا اس لیے گوارا نہیں سمجھا کیونکہ تم نے کون سا ہمیشہ اس گھر میں رہنا ہے جو میری بہن کے متعلق تمام باتوں سے تمہیں آگاہ کرتا۔ بس غلطی ہو گئی۔ اہانا کو اس کی عادت بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ اپنی غلطی مان لیا کرتا تھا، کم از کم اس کے آگے تو مان ہی لیا کرتا تھا۔ اگر آپ نے دوبارہ غلطی کی تو آپ ہی پچھتائیں گی، یہ یاد رکھیے گا، اس لیے ہر اس بات سے مجھے لا علم ہرگز مت رکھیے گا جس کے ہو جانے سے کسی نقصان کا اندیشہ ہو۔ وہ مان گئی تھی تبھی تو ایسا کہہ رہی تھی۔ جی سویٹ ہارٹ، میں آئندہ خیال رکھوں گا، آپ بس اپنا موڈ صحیح کر لیں۔ ٹھیک ہے میرا موڈ، آپ بتائیں روشانی کیسی ہے، سو گئی کیا؟ وہ جانتی تھی کہ روشانی اب بہتر ہوگی، تبھی تو وہ اسے چھوڑ کے وہاں آیا تھا، مگر پھر بھی اسے بھی فکر تھی، تو اس نے پوچھا۔ سو گئی ہے، بہت مشکل سے اسے سنبھالا ہے، مگر تم سے وہ ضرور خوف کھائے گی، کیونکہ کوشش کرنا کہ اسے پیار محبت سے پھر سے اپنے قریب کر لو، کیونکہ اب یہ تو کہنے سے رہا کہ اس کے سامنے مت جانا۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے وہ دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر کے ولن نہیں بننا چاہتا تھا، ورنہ روشانی کی اہانے سے اٹیچمنٹ سے وہ اکثر پہلو بدل کر رہ جایا کرتا تھا، کیونکہ جب اسے اہانا کو ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکال دینا تھا تو پھر روشانی کے دل کو سنبھالنا مشکل ہو جانا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اس کی بہت اچھی والی دوست ہوں، بالکل دوستوں کی طرح اس سے معافی مانگ کر اسے منا لوں گی، اور ویسے بھی میں نے کون سا یہ جان بوجھ کر کیا ہے؟ اسے تو منا لو گی، مگر کیا مجھ سے مان گئی ہو یہ تو بتا دو۔ وہ غیر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ نہ مانتے تو نہیں آپ کی ایک سنتی نہ ہی آپ کو سناتی۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پتہ ہے تم بہت اچھی ہو۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مجھ سے زیادہ محنتیں نہیں کرواتی بلکہ جلد مان جاتی ہو۔ ہاں وہ تو میں ہوں، کیونکہ مجھے آپ کو شرمندہ کرنا دیکھنا اچھا نہیں لگتا۔ سر جھکائے بچکانا لہجے میں کہتی وہ انگلیاں مسلنے لگی۔ اور مجھ سے تمہاری ناراضگی نہیں دیکھی جاتی۔ اس بات پر وہ مسکرا اٹھا۔ تو پھر مجھے ڈانٹا بھی مت کرے نا۔ پتہ نہیں یہ ریکویسٹ تھی یا آرڈر؟ تمہیں نہیں ڈانٹوں گا تو اور کسے ڈانٹوں گا؟ بتاؤ بھائی، کوئی اور ایسا جسے ڈانٹ سکوں، یا پھر
ہے کوئی ایسا جو میری ڈانٹ سننے کے بعد بھی مجھ سے پہلے کی طرح ہو جائے جیسے تم ہو جاتی ہو؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہ کوئی اور ہے اور نہ کوئی اور ہوگا، مگر پھر بھی آپ مجھے اتنی سختی سے نہ ڈانٹا کریں۔ ٹھیک ہے، آئندہ پیار سے ڈانٹوں گا، پکا؟ اس کا ایک ہاتھ چھوڑ کر گلے کے ماس کو انگلی اور انگوٹھے میں مقید کرتے ہوئے زیان نے کہا تو وہ دبا دبا سا مسکراتی آگے ہو کر اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ ویسے ایک بات پوچھو زیان؟ پوچھو۔ اجازت چاہی تو اجازت دی گئی۔ روشانی ان چیزوں سے اتنا خوف کیوں کھاتی ہے؟ آخر کیا ہوا تھا اس کی زندگی میں ایسا جو انہیں دیکھ کر وہ اپنا آپ کھو بیٹھتی ہے؟ اہانا کو یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور ہوا ہے جو ویسی چیزوں کو دیکھ کر مزید پاگل پن کا شکار ہو جاتی ہے، جو اس کی اس قدر طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ اہانا کے اس سوال پہ زیان نے جبڑے بھینچنے کے ساتھ سختی سے آنکھیں میچی۔ اس وقت وہ اس کا دل چاہا کہ کندھے سے لگی اس لڑکی کو جھٹکا دے کر خود سے دور کرے، کیونکہ اس کے باپ کی وجہ سے آج وہ اس کی بہن اس حال میں تھی۔ کھانا کھایا تم نے؟ وہ جواب گول کر گیا۔ زیان میں آپ سے پوچھ کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ وہ اسے پھر سے ٹوک گیا، جبکہ اہانا سمجھ گئی کہ وہ ایک حرف نہیں بتانے والا۔ تبھی سرد آہ خارج کرتی تھوڑا سا سر اٹھا کر نفی میں جنبش دینے لگی۔ ویری بیڈ اہانا، چلو اٹھو پہلے کھانا کھاؤ۔ اس نے خود ہی اہانا کو کا سر اپنے کندھے سے ہٹایا اور پھر اسے بیڈ سے اٹھانے کو اس کا ہاتھ کھینچا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے بھی نہیں کھایا ہوگا نا؟ ہاں کھایا تو میں نے بھی نہیں، سوچا گھر جا کر اپنی پیاری بیوی کے ساتھ ہی ڈنر کروں گا، مگر بیوی کو نہ اپنا خیال ہے نہ میرا۔ وہ بڑی مہارت سے جھوٹ بول گئی کیونکہ وہ آفس سے ڈنر کر کے آیا تھا، مگر اس کے ساتھ چلنے والے لینے کی بھوک تو تھی ہی، پر اس پہ یہی ظاہر کرنا تھا کہ اس کے بنا اس نے خود بھی ایک نوالا نہیں لیا۔ سوری نا، وہ بیچاری خواہ خواہ شرمندہ ہوئی۔ آپ آ جائیں، میں خود آپ کے لیے کھانا گرم کر کے رکھتی ہوں۔ اسے آنے کا کہتی وہ پہلے خود ہی باہر نکل کر بیٹھ گئی، جبکہ زیان اس دونوں ہاتھ جھاڑتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آخر کب تک تمہارا روٹھنا اور میرا منانا چلتا رہے گا؟ اب اس قصے کو جلد از جلد ختم کرنا ہی پڑے گا، مس اہانا نیازی خان۔ اوہ، تو یعنی اس نے اہانا کو اہانا زیان تسلیم کیا ہی نہیں تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سے